अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक अहमदी मुस्लिम मेंबर जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं अफजाल साहब का पुरखुलूस खैर मकदम करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर उनको बातचीत के लिए मदऊ किया गया है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अफजाल भाई एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफजाल भाई आप ये बताएं कि अगर कोई भी शख्स नबूवत का दावा कर देता है तो उसके दावाए नबूवत को परखने के लिए कुरान शरीफ क्या बयान पेश करता है? हम कुरान शरीफ के बेस पर किस तरह से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि दावा करने वाला शख्स जिसने नबूवत का दावा किया वो सच्चा है या नहीं, बताएं। शुक्रिया। जी अभी फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। खाकसार, आपके सवाल की तरफ आने से पहले थोड़ा सा मैं तमहीद बांध दूं और थोड़ा सा कायदा कुल्ली जो है वो बात को बयान कर दूं कि जब से दुनिया बनी है और खुदा के जो बरगुज़िदा नबी आसमानी पैगाम लेकर आते हैं वो खुदा का नूर और अहले दुनिया के हमदर्द और खैरख्वाह होते हैं, मगर जो ये है कि तारीख के अंधेरों में पसंद रहने वाले जो लोग हैं उस नूर का इनकार उन्होंने हमेशा किया है और उसके जो है बुझाने के हमेशा दर पे रहे हैं। तो आसमानी किताबें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खुदा के जो रास्तबाज और वफादार और सच्चे रसूल जमीनी लोगों की जबान से हमेशा जो है वो काजिब, फरेबी और दज्जाल ही उनको जो है नवाजा है, उनको नाम दिए हैं और यहाँ तक कि उनको जो है गालियां दी गई और सताए गए और वतनों से भी वो जो है वो बेवतन किए गए हैं और उन पर जो है पत्थर भी बरसाए गए। बात यह है कि जो नस्ल आदम के एक बड़े हिस्से ने आदम के बेहतरीन जो फर्जंद हैं यानी अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो निहायत ही बुरा सलूक किया है, क्योंकि खुदा के प्यारे इसकी खातिर जो है वो लान तान उन पर कहे गए हैं। तो हालांकि खुदा ताला ने हमेशा उनकी जो है मदद और नुसरत ही की है और जो नेक फितरत लोग होते हैं और साहिब बसरत जो इंसान है वो इन एतराजात के बावजूद सदाकत जो है अपनी पूरी शान से जाहिर होती है उनके ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला के बरगुज़िदा रसूल जो होते हैं अंबिया, उनकी एक अलामत ये भी होती है कि उनके मुखालिफ वही एतराज करते हैं जो पहले नबियों के मुकज़्ज़िबीन करते रहे हैं और इस तरह वो अपने मुसल्लमात से भी इनकार कर बैठते हैं। और कुरान मजीद ने क्या ही लतीफ पैराया में इस सदाकत का इजहार फरमाया है। खुदा ताला फरमाता है, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुली वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, कि तू उन लोगों से कह दे कि मैं कोई नया रसूल नहीं हूं, मुझसे पहले भी अंबिया और रसूल मबूस हो चुके हैं, तुम इसी मिनहाज पर मुझको भी परख लो। दूसरी आयत में खुदा ताला फरमाता है, मा युक़ालु लका इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुली मिन क़ब्लिका, कि ए रसूल तुझ पर लोग वही एतराज करते हैं जो गुज़िश्ता सादिक नबियों पर किए गए, हालांकि वो एतराजात कबल अजी गलत करार पा चुके हैं, बस आज भी इनके एतराजात बातिल हैं और तू रास्तबाज है। अब किस कदर और हैरत और ताज्जुब का मकाम है कि मुसलमान कहलाने वाले अभी जो मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं ऊपर, इनकी मौजूदगी में भी खुदा ताला के सच्चे नबी और बरहक हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के खिलाफ इन्हीं एतराज को जो है वो दोहरा रहे हैं जो बार बार अंबिया और सादिकीन पर किए गए और हमेशा जो है वो गलत करार पाए गए हैं। अब मैं सवाल की तरफ आता हूं जो आज हमारा मौजूदी है। अल्लाह ताला सूरत अल-हक़ का रुकू 2 में फरमाता है, वलौ तक़व्वल अलैना बअद लक़ाविल लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। तर्जुमा इसका ये है, अगर ये मुद्दई यानी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिब है खुदा ताला, अगर ये मुद्दई बाज बातें झूठे तौर पर हमारी तरफ मंसूब करता तो हम इसको दाहिने हाथ से पकड़ लेते और उसकी शाह रग काट देते और फिर तुम में से कोई इसको बचा ना सकता।
اب اس آیت میں کفار اور منکرین کے سامنے ایک نہایت زبردست اور مشکل معیار پیش کیا گیا ہے. فرمایا کہ اگر یہ مدعی سچا نہ ہوتا بلکہ مفتری ہوتا جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو ہم اس کو پکڑ لیتے اور قتل کروا دیتے. یعنی اتنی مہلت نہ پا سکتا. اس کا اتنی مہلت پانا اور قتل سے بچ رہنا اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ یہ جھوٹا نہیں. اب یہ جو آیت ہے اس آیت کی بہت سے بزرگوں نے جو ہے وہ تفسیر کی ہے. امام ابو جعفر طبری بھی لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ہی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر افطرا باندھا ہوتا تو ہم اس سے سخت گرفت کرتے اور پھر اس کی شہرت کاٹ دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سزا دیتا اور اتنی مہلت نہ دیتا. اور اسی طرح اس آیت کی تفسیر میں جو تفسیر ابن کثیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ اگر یہ رسول اپنے پاس سے ایک بات بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اس کو جلد سزا دیتے. اسی طرح اس آیت کی تفسیر میں جو روح البیان میں بیان ہوئی ہے وہاں لکھا ہے ولو تقولانا علینا میں بتایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات اپنے پاس سے کہہ دیتے یا وہی میں کمی و بیشی کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دیتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ اللہ کے ہاں سب سے اکرم ہے جب آپ کا یہ حال ہے تو دوسرا مفتری کیوں کر بچ سکتا ہے. تو اس آیت کی جو سورہ الحاقہ کی آیت میں نے پڑھی ہے بے شمار تفسیریں کی ہیں. تو یہی تفسیر میں نے چند ایک جو بیان کی ہے مفسرین کے نزدیک جو ہے اس آیت میں مفتری کی سزا جو ہے کا ذکر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو اس قدر عرصے کی مہلت نہیں دی جا سکتی جتنا عرصہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ کا اعلان فرماتے رہے یعنی 23 برس. بلکہ وہ جلد تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اور اس کا سلسلہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. بہرحال جو آیت میں نے پڑھی ہے اور مفسرین کے میں نے جو حوالے پڑھے ہیں تو اس بات پر جو ہے مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت میں مفتری کی جلد ہلاکت و بربادی کا معیار مذکور ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کاذب مدعی الہام کو جو ہے 23 سال تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتا. اسی طرح قرآن شریف کی ایک اور آیت ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. یہ سورہ النحل رکوع 15. جو لوگ اللہ تعالیٰ پر افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح خدا تعالیٰ دوسری جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. یہ سورہ ہود رکوع 3 ہے کہ اے رسول کہہ دے کہ اگر میں نے افطرا کیا ہے تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا. ہاں میں تمہارے جرموں سے بیزار. یعنی سچ یہ ہے کہ اگر میں نے افطرا کیا ہے تو مجھے میرے افطرا کی جو ہے وہ سزا ملے گی. دوسری جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. یہ المومن ہے سورۃ اور رکوع 4. اگر یہ مدعی جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا. اور دوسری جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. یہ سورۃ الجن ہے اور رکوع 2. کہہ دے کہ اگر میں افطرا سے کام لے رہا ہوں تو مجھ کو اللہ کے مقابلے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی اس کے سوا کوئی ٹھکانہ. تو خاکسار نے جو ہے قرآن شریف کی جو ہے وہ چند آیات پڑھی ہیں کہ مفتری ہلاک کیا جاتا ہے اور اپنے مقصد میں جو ہے وہ ناکام رہتا ہے جلد تباہ کیا جاتا ہے اور مورد عذاب بنتا ہے. پس جو آیت میں نے جو شروع میں پڑھی ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا کا جو اس کی جو میں نے مفہوم اور جو تفاسیر میں نے لی ہے اور دیگر آیات کی روشنی میں وہی ہے جو اوپر ذکر ہو چکا ہے. اب جتنے بھی میں نے اوپر جو بات بیان کی ہے اب ان تمام جو ہے باتوں سے قرآن کی آیتوں سے نصوص قرآنیہ سے جو مفتری کی جو ہے وہ جلد ہلاکت پر جو ہے وہ قرآن شریف جو ہے وہ شاہد ہے اور ناطق ہے. خدا تعالیٰ جو ہے وہ جلد اس کو جو ہے اتنی مہلت نہیں دیتا. اس کی انتہا حد ہوتی ہے 23 سال تک جو ہے اس کا جو معیار ہے وہاں تک اس کو پہنچنے نہیں دیتا. اس کی حد ہے انتہا ہے.
اسی طرح جو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، زاد المعاد میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جسے تم مفتری قرار دیتے ہو وہ مسلسل 23 برس تک اللہ تعالیٰ پر افطرا کرتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو ہلاک کرنے کی بجائے اس کی تائید اور نصرت کرتا رہا ہے۔ تو یہ 23 برس تک کی مہلت پانا جو ہے وہ دلیل ہے اس کی صداقت کی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 40 برس کی عمر میں مبعوث ہوئے، اور 63 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وصال ہو گیا۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد وہی 23 برس تک زندہ رہے، اور یہ صداقت کا جو معیار ہے کامل معیار ہے، یعنی جو مدعی وہی الہام اتنا عرص مہلت پالے وہ یقیناً جو ہے وہ سچا۔ اور جو مولوی جو ثناء اللہ مرسری صاحب ہیں وہ بھی لکھتے ہیں اپنی جو ان کی جو ہے مقدمہ تفسیر جو سنائی ہے، تو اس میں بھی لکھا ہے انہوں نے کہ نظام عالم میں جہاں اور قوانین خداوندی ہیں، یہ بھی ہے کہ کاذب مدعی نبوت کی ترقی نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالاتفاق یہ عقیدہ مسلم ہے کہ مفتری جلد ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کو 23 برس کی مہلت نہیں مل سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ 23 سال تک بعد دعویٰ وہی ربانی مہلت پانا اگر دلیل صداقت ہے، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں منکرین ہیں ان کے سامنے یہ دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جو ہے منواتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس بات پر، تو پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی دوسرا مدعی وہی جو ہے وہ 23 سال تک اگر مہلت پا لے تو کیا وہ صادق نہیں پا سکتا، کیا وہ صادق نہیں قرار پا سکتا؟ پھر اب میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی بات کہتا ہوں کہ نص قرآن کو باطل نہ کرو، اور حضرت مسیح السلام کی دشمنی میں قرآن مجید کو مت چھوڑو۔ یاد رکھو کہ دلیل جہاں پائی جائے گی اس کا نتیجہ بھی لازمی طور پر پایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک تمام علماء اور متکلمین اس کو عمومی رنگ میں ہی پیش کرتے رہے ہیں، صداقت کا معیار ہی بیان کیا ہے اس آیت کو لے کے۔ اور جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اس کی جو تفسیر جو روح البیان میں بیان ہوئی ہے تو اس میں بھی لکھا ہے کہ جب خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں یہ سزا بتائی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عزت میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر دوسرا کوئی مفتری کیوں کر سزا سے بچ سکتا ہے؟ اگر وہ سچا نبی ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر جھوٹ بولتا ہے تو سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ خاکسار نے قرآن شریف سے اور علماء کی تفسیر سے ثابت کیا ہے کہ 23 سال کا جو معیار ہے اس معیار پر پرکھا جائے حضرت مسیح السلام کو بھی، کیونکہ آیت قرآنی کے بھی حوالے دیے ہیں، اور بعض اہل سنت کے جو مفسرین گزرے ہیں تو ان کے بھی حوالے میں نے دیے ہیں، یہاں بیان کیے ہیں۔ تو یہ 23 سالہ کا جو معیار ہے یہ قابل تردید صداقت اور ہر زمانے میں مضبوط چٹان ثابت ہوا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ چیلنج میں بیان کرتا ہوں جو حضور نے اپنے مخالفین کے سامنے 500 روپے کے انعامی رقم کے ساتھ پیش فرمایا ہے۔ اب اس زمانے میں مد زمانے 500 روپے بھی جو ہے وہ بہت ہوا کرتے ہیں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرے اور کھلے کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مفتری ہونے کے 23 برس تک جو زمانہ وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا ہے، تو میں ایسے نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے جو مجھے میرے ثبوت کے موافق یا قرآن کے ثبوت کے موافق ثبوت دے دے 500 روپے نقد دوں گا، اس کو 500 روپے نقد دے دوں گا۔ کیا کوئی ہے جس نے ایسی نظیر پیش کی ہو یا اب کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمام مخالفین کا ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر رہنا اس حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ ایسی نظیر کی تلاش کرنا جو ہے لا حاصل ہے، ناممکن ہے۔
اور حضرت مسیح علیہ السلام کا لاجواب چیلنج بجائے خود اس بات کے پختہ دلیل ہے کہ کبھی بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ کسی مفتری نے افطرا پردازی کے بعد 23 سال مہلت پائی ہو۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے لکھا ہے، واقعات گزشتہ سے بھی اس امر کا ثبوت پہنچتا ہے کہ خدا نے کبھی کسی جھوٹے نبی کو سرسبزی نہیں دکھائی۔ اب یہی وجہ ہے کہ دنیا میں باوجود غیر متناہی مذہب ہونے کے جھوٹے نبی کی امت کا ثبوت جو ہے مخالف بھی نہیں بتلا سکتا ہے کہ کوئی جھوٹا نبی گزرا ہو اور اس کی امت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مسلمہ کذاب ہے اور عبید اللہ ہے، اسود انسی ہے، ان کے جو ہے واقعات جو ہے وہ تاریخوں میں جو ہے بھرے پڑے ہیں، کسی سے جو ہے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو ہے اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی خاتم النبیین کا جاہ و جلال دیکھ کر دعوے نبوت کیے اور کیسے کیسے خدا پر جھوٹ باندھے، لیکن آخرکار خدا کے زبردست قانون کے نیچے آ کر کچلے گئے اور کس ذلت اور رسوائی سے مارے گئے کہ کسی کو گمان بھی نہ ہوتا تھا، حالانکہ تھوڑے دنوں میں بہت کچھ ترقی کر چکے بھی تھے وہ لوگ۔ اب جو ہے بات جو ہے وہ صاف طور پر صاف ہو جاتی ہے اس بات کی جو ہے کہ مفتریوں کو جو ہے وہ تھوڑے دن ہی کی مہلت ملتی ہے اور وہ بہرحال جو ہے ناکامی کا سامنا ان کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اور اس جہان سے جو ہے وہ کوچ کر جاتے ہیں، چلا جاتے ہیں وہ، خواہ چاہے جلدی یا زیادہ سے زیادہ کچھ عارضی وقت کے بعد۔ بہرحال خدا تعالی ان میں جو ہے وہ برکت نہیں رکھتا۔ اب جس مدعی الہام کو 23 برس جو ہے مہلت مل جاوے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ قطعی طور پر سچا ہوگا، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے بعد دعویٰ وہی الہام 23 سال مہلت ضرور پائی ہے اور حضرت مرزا صاحب کا کاذب نہیں بلکہ یقینی طور پر وہ صادق اور سچے ہیں، اس معیار پر جب ہم پرکھتے ہیں۔ آخر میں یہی کہتا ہوں، آپ جو ہے خدا را غور فرماویں کہ کیا اب بھی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف حق بجانب ہیں؟ خدا کا قانون مفتری کی جلد ہلاکت کا اعلان کرتا ہے، امت مسلمہ اس قانون کو عقائد میں داخل کرتی ہے، واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن جب اس قانون سے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے تو اندھیروں کے فرزند انکار کر دیتے ہیں اور اس دن سے غافل ہو جاتے ہیں کہ جب دانت پیسنا اور رونا ہوگا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ دنیا اس مقدس کو دجال اور کذاب قرار دیتی ہے، لیکن خدا اپنے وعدے کے مطابق جو تورات اور قرآن مجید میں کر چکا تھا اس کو ہلاک اور برباد نہیں کرتا، بلکہ اسے بڑھاتا ہے اور خوب سرسبزی کرتا ہے۔ پھر طرفہ یہ کہ وہ دنیا کے فتووں اور اس کی اعزا رسانی کو دیکھ کر بارگاہ الہی میں خود عاجزانہ عرض کرتا ہے۔ آخر میں حضرت مسیح السلام نے کیا ہی پیاری دعا کی ہے، اے قادر اور آسمان و زمین کے خالق، اے رحیم مہربان اور رہنمائی کرنے والے خدا، اے وہ ذات جو دلوں پر نظر رکھتی ہے، اے وہ ذات جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اگر تو دیکھتا ہے کہ میں فسق و شرارت سے پر ہوں، اگر تیری نظر میں ایک بدگہر انسان ہوں تو مجھ بدکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ان دشمنوں کے گروہ کو خوش کر دے، ان کے دلوں پر رحمت کا بادل برسا اور اپنے فضل سے ان کی سب مرادیں پوری کر دے، اور میرے گھر پر اور میرے گھر بار پر آگ برسا دے، میرا دشمن ہو جا اور میرے کاروبار کو تباہ کر دے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، لیکن اے خدا، اگر تو جانتا ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں میں سے ہوں اور میرا قبلہ تیرا آستانہ ہے اور تو میرے دل میں اپنی اس محبت کو موزن پاتا ہے جو باقی جہان سے چھپی ہوئی ہے، تو پھر تو میرے ساتھ ازروائے محبت سلوک کر اور اپنے ان رازوں کو قدر ظاہر فرما۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان درد بھرے الفاظ کو پڑھو، اس رقت و سوج و گداز کو ملاحظہ کرو اور خدا تعالیٰ کی بے انتہا تائید و نصرت کو دیکھو۔
قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ کہ جھوٹے مدعی ولایت کبھی موت کی خواہش نہیں کر سکتے. کیا اس درد انگیز دعا کو پڑھ کر بھی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ حضرت مرزا صاحب صادق اور راست باز نہ تھے؟ ہمیشہ انصاف سے کام لو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. حضرت مرزا صاحب اکیلے اٹھے، مخالفت کی آندھیاں اور دشمنی کے طوفان آئے، آپ علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، پتھر مارے گئے، ہر رنگ میں لوگوں کو روکا گیا، مگر بخدا آپ کی آواز میں مقناطیسی قوت تھی اور بے انتہا جذب کہ دنیا چاروں کناروں سے آپ کی حلقہ بگوش میں داخل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سلسلے کو روز افزا و ترقی نصیب کی. اللہ اللہ، وہ آواز جو قسم کرسی کے حالت میں ایک گاؤں سے نکلی تھی آج دنیا کے گوشے گوشے میں گونج رہی ہے. بس جس کے آنکھیں ہیں وہ دیکھ لے اور سمجھ لے. آپ فرماتے ہیں یہ فتوحات نمایاں، یہ تواتر سے نشاں، کیا یہ ممکن ہے بشر سے؟ کیا یہ مکاروں کا کار؟ مبارک وہ جو اس موعود کو شناخت کرے اور اس کے مسیحی نفس سے زندگی حاصل کرے. اے کاش کے مسلم قوم بیدار ہو. اب امیر فیصل صاحب آپ کا سوال ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں. محترم افضال بھائی، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ اپنے ڈیٹیل سے کافی جانکاری دی. سوالات تو بہت آ چکے ہیں پرسنل پہ، بٹ میں صرف ایک سوال لیتا ہوں تاکہ جنرل نالج میں لوگوں کی اضافہ ہو. آپ سے وقتاً فوقتاً اور لوگوں سے بھی یہ سنا ہے کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے کوئی بھی پرسن، کوئی ویکتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے کی زندگی کو معیار اکثر کر کے بنایا جاتا ہے کہ نبوت کے دعوے سے پہلے وہ کیسے شخص تھے یا کیا تھے، اور نبوت کے دعوے کے بعد تو بہت زیادہ الزامات لگتے ہی ہیں. بٹ اگر نبوت کے دعویٰ کسی شخص نے کیا اور لوگ باگ سیریسلی سوچ رہے ہیں اور ان کو اچھا مان بھی رہے ہیں کسی بھی آدمی کو، اور سماجک جو رشتے ہمارے تانے بانے بنے ہوئے ہیں اس ریگارڈنگ کوئی سیویئر یا عجیب و غریب سا سنسیئر یا سیریس کیا کہنا چاہیے الزام لگ جاتا ہے نبوت کے دعوے دار پر، تو اس وقت اس چیز کو کیسے لینا چاہیے یا یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے؟ بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء نبی آئے ہیں، مسلم عامر من اللہ آئے ہیں، ان کی سچائی کی صداقت کا جو معیار ہے وہ میں نے وضاحت کے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ سے میں نے پیش کر دیا ہے. 23 سال کا مہلت کا قرار پانا. اس کے علاوہ بھی دوسری اس کی صداقت کا جو معیار ہے اس کے الہام اور وحی ہے، کیونکہ اس کو اپنے الہام اور وحی پہ جو ہے 100% ایمان یقین ہوتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. دوسری صداقت کی یہ پہچان ہے. تیسری صداقت کی اس کی پہچان یہ ہے کہ اس مامور من اللہ کے اوپر دعویٰ کرنے سے پہلے کسی طرح کا الزام نہیں لگتا، زنا کا، چوری کا، جھوٹ کا، تہمت، کسی بھی طرح کا جو ہے اس پہ الزام نہیں لگا سکتے. ہمیشہ خدا تعالیٰ اس کی زندگی پاک صاف اور پاک باز رکھتا ہے، کیونکہ آگے اس کو خدا تعالیٰ ایک منصب، ایک عہدہ دیتا ہے، تو اس لیے خدا تعالیٰ اس کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کرتا ہے. تو جتنے بھی آئے ہیں اس چیز کو بالکل چیلنج کے ساتھ پیش کرتے ہیں. حضرت مسیح السلام نے بھی کہا ہے کہ میری دعوے سے پہلے کی زندگی پہ ہے کوئی جو الزام لگا سکے؟ آج تک کسی نے بھی نہیں لگایا آپ کے دعوے سے پہلے کی زندگی پہ. ہمیشہ آپ کو جو ہے متقی، نیک، پرہیزگار، نیک صالحین اور 5 گانا 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہی گواہیاں دی ہیں لوگوں نے. محترم افضال بھائی، کیونکہ آج کے ہمارے جو موضوع ہیں اس کے ایک طرح سے 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر رکھا ہے. پہلے آپ نے یہ بتانا تھا کہ بھئی کیا کیا معیار ہوتے ہیں، اور سیکنڈ پارٹ یہ بھی تھا کہ مرزا صاحب کو اس ریگارڈنگ کیسے پرکھا جا سکتا ہے. اور آپ بہت اچھے سے واقف ہیں کہ مرزا صاحب کا نام آتے ہی کتنے سوالات آگے ہوں گے. بٹ کیونکہ 1-to-1 گفتگو کو ہمارا ہی اس میں کرنے کا ہے، تو مجھے ایک سوال معقول بھی لگا ہے اور وہ لگا ہے کہ جنرل نالج میں لوگوں کی اضافہ بھی کر دے گا، اور مجھے بھی اس میں جاننے کی جستجو ہوئی کہ جتنے بھی پیغمبر یا نبی ہو کر گزرے ہیں، چاہے وہ 1,24,000 ہوئے ہوں یا یہ کہ 25-30 نبوت کے دعوے دار، یا جو بھی کچھ قرآن شریف میں نبیوں کے ریگارڈنگ بتایا گیا ہے، کیا کسی نبی کی بھی ایسی مثال موجود ہے یا کوئی ایسی دلیل ملتی ہے ہمیں
قرآن شریف سے کہ نبوت کے دعوے دار نے آہستہ آہستہ دعوے کیے ہوں، مینس پہلے کہا ہو کہ میں مجدد ہوں، پھر کہا ہو کہ میں امام ہوں، پھر کہا ہو کہ میں کچھ ہوں، پھر کہا کچھ، اور ایک بار آخر میں یہ بھی کہا ہو کہ میں نبی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے پہلے جو نبی ہو کر گزرے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ یہ کہا کہ وہ نبی ہیں، یا یہ کہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے دعوے ایجاد کیے ہیں؟ یہ لاسٹ کوشچن ہے ہمارا، بتائیں۔ شکریہ۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور من اللہ کو الہاماً منصب ملتا ہے، عہدہ اور مقام دیا جاتا ہے۔ جیسا جیسا خدا تعالیٰ اس کو منصب، عہدہ اور مقام دیتا ہے، ویسا ویسا وہ جو ہے وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی اس کو منصب جو بھی ملے گا، عہدہ جو بھی ملے گا، کام کی وجہ سے جو بھی اس کو نام ملے گا، تو ویسے ویسے وہ بیان کرتا چلا جائے گا، اپنی طرف سے کوئی اپنا مقام درجہ نہیں بتائے گا۔ خدا تعالیٰ جس نام سے، جس کام سے، جس مقام سے اس کو پکارے گا، آگے وہ اس الہام کو اس کے ذریعے سے ہے، کیونکہ اس کے الہام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے 100% ایمان اور یقین اس کے اوپر ہوتا ہے، تو ویسے ویسے وہ جو ہے اپنا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو حضور اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو جو ہے الہاماً آپ کو نبی کر کے پکارا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے خدا تعالیٰ نے نبی کے لفظ سے پکارا ہے۔ کہیں آپ کو جو ہے مسیح موعود کر کے پکارا ہے، تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ہے مسیح موعود بھی کر کے پکارا ہے۔ تو جیسا جیسا الہامن کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے آپ کو منصب، عہدے اور مقام دیے ہیں، نام دیے ہیں، وہی الہام کو آپ نے شے کرے ہیں، وہی آپ نے اپنے مقام اور مرتبے آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتائے ہیں۔ اب دیکھو، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مجھے فضیلت مت دو، اور پھر ایک اور روایت میں حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق فرمایا، من قال انا خیر من یونس بالمتی فقد کذب، یعنی جو مجھے یونس علیہ السلام سے بڑا کہے وہ کاذب ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ لیکن جب وہ بارگاہ اعزی سے آپ کی افضلیت کا کھلا کھلا اعلان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سب آدم زادوں کا سردار ہوں۔ اب کیا کوئی بے وقوف یہ سوال کر سکتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام سے افضل ہونے سے انکار کیا ہے، اور اب سب نبیوں سے جو ہے وہ افضلیت کا دعویٰ ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ تضاد کوئی نہیں ہے، کیونکہ دراصل نبی اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تشریح نہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی انکساری اور خاکساری کے ماتحت جو ہے عدم افضلیت کا ذکر فرماتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل کہا تو آپ نے پھر اعلان۔ تو بالکل اسی طرح ہی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی یہی حال ہے کہ آپ نے جو بھی جس طرح سے بھی خدا تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے، اس طرح سے آپ نے بالکل وہ اپنے منصب اور عہدے بیان کرتے چلے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سچائی اور صداقت کی جو ہے وہ ایک دلیل ہے۔ محترم افضال بھائی، ہمارا مقصد تو سمجھنا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کا خدا تعالیٰ نے ایسا کچھ کام کر رکھا ہے کہ ان کا نام آتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ لگ جاتی ہے۔ بہرحال جتنا سمجھنا تھا پورے ممبرس نے سنا ہے، کافی وہ دلچسپی سے سن بھی رہے تھے، سیدھے میرے پاس سوال بھیج رہے تھے۔ بہرحال کافی ڈیٹیل ہو چکی ہے، آپ نے وقت دیا اور اس موضوع پہ سمجھایا، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ موضوع سے متعلق امیر فضل صاحب اگر سوال ہے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ محترم افضال بھائی، ہمارا مقصد تو سمجھنا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کا خدا تعالیٰ نے ایسا کچھ کام کر رکھا ہے کہ ان کا نام آتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ لگ جاتی ہے۔ بہرحال جتنا سمجھنا تھا پورے ممبرس نے سنا ہے، کافی وہ دلچسپی سے سن بھی رہے تھے، سیدھے میرے پاس سوال بھیج رہے تھے۔ بہرحال کافی ڈیٹیل ہو چکی ہے، آپ نے وقت دیا اور اس موضوع پہ سمجھایا، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔